Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. सवालों जवाब की नशिस्तें मुनक़द की जा रही है और मेंबर्स के क्योंकि जो सवालात आजम सैफी साहब से थे वो भी एक नशिस्त ली गई, फिर तारिक चौहान साहब से सवालात थे वो भी किए गए। आज मोहतरम आजम सैफी साहब को इनवाइटेड किया गया है ताकि मेंबर्स के भी सवालात हम उनसे कर सकें और हमारे मैनेजमेंट रूम के भी कुछ सवालात हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जिन डियर मेंबर्स को उनसे कोई और भी सवालात करने हो वो अब भी पर्सनल पे भेज सकते हैं और कोशिश करें कि छोटी से छोटी ऑडियो में सवाल हो या ये कि उर्दू की लाइंस में पोस्टिंग लिख दें ताकि हम वो सवाल उनसे ऑडियो में कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मोहतरम आदम सैफी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालफिन की तरफ से उनके किरदार पर किए गए हमलों का जम्बा साहब अक्सर औकात जिक्र करते रहते हैं। आपके साथ डिबेट के दौरान सवाल जवाब के प्रोग्राम में तारिक चौहान ने इन इल्जामात का इआदा किया। इन इल्जामात की हकीकत क्या है, बराह करम मुफस्सल तौर पर आगाह फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये पहला सवाल हुआ है कि मुखालिफीन अहमदियत जो हैं वो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार को लेकर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। तारीख पर जब हम देखते हैं तो इस तरह के नेक लोगों पर इल्ज़ाम लगाना कोई नई बात नहीं है। पहले जो नेक लोग गुजरे हैं उनके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोगों ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भी जो है वो लोगों ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए कि नाउज़ुबिल्लाह आपने जिना की है, लेकिन अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने ये बात वाज़े कर दी कि नहीं, ये सिर्फ इल्ज़ाम है। और जिनके ज़हनियत गंदी होती है वो गंद पर ही अपना मुंह मारते हैं। हूबहू यही मिसाल यहाँ पर भी है। इन लोगों की ज़हनियत गंदी है, दिमाग में गोबर इनके भरा हुआ है, कीड़ा है इनके अंदर, एक नफ्सियाती कीड़ा। वो कीड़ा जब उछलता है तो ये भी गंद पर ही मुंह मारते हैं, जैसे कि तारिक चौहान साहब ने भी गंद पर मुंह मारा और ये तो अपनी जमात में पीप के फोड़े के नाम से जो है ना वो मशहूर हैं। इनके तो खुद इनके लोग जो है ना वो कहते हैं कि ये पीप ज़दा फोड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये गंद है तो गंद पर ही मुंह मारेगा। इसी वजह से इन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो बरात का जो है वो इजहार किया बाकायदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात लोगों को बताई। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मुकाम है वो अल्लाह ताला की नज़र में क्या है, इसे खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर अपने अल्फाज में बयान किया है। लेकिन बावजूद इसके कि ये जाहिल और अहमक लोग, ये जुम्बी परस्त लोग, ये इब्ने इबलीस दावा ये करते हैं कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हक़ व अदल मानते हैं, लेकिन जब उस हक़ व अदल की कोई बात इनके सामने पेश की जाती है तो उसे पसे पुश्त डाल देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर जो है वो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक, इसी तरह से अपने दीगर अहल व अयाल के मुतल्लिक जो है ना वो अब इरशादात पेश किए हैं। लेकिन अल्लाह और उसका जो रसूल है वो उन्हें पाक बताता है, वो उन्हें फरस्तादा बताता है। ये जाहिल लोग उन्हें कहते हैं कि नहीं, ये नंगी औरतों का दिल दादा था। अब अल्लाह और उसके रसूल की बात ये कहाँ मानते हैं? ये तो अपनी गंद की जो है ना वो क्या नाम पैरवी करते हैं। वो जुम्बा की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उसकी ये पैरवी करते हैं। ये जुम्बी गिरोह दरअसल में इब्ने इबलीस हैं। वालिद इनके जुम्बा साहब हैं जो कि इबलीस हैं। उस आने वाले मुस्लिह का मुकाम मर्तबा पेश गोई मुस्लिह मऊद जो है यानी 20 फरवरी 1886, उसके अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बताया है कि वो खुदा का फरस्तादा होगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये बात कही अपनी तहरीरात में। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुकाम मर्तबा भी बयान किया, यानी खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि दूसरा तरीक़ इंज़ाल रहमत का इरसाल मुरसलीन व नबीयीन व आइमा औलिया व खुलफा है, ता उनकी इक्तदा व हिदायत से लोग राह रास्त पर आ जाएं और उनके नमूने पर अपने तई बनाकर निजात पा जाएं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर निजात का तरीका बता रहे हैं, ठीक है।
سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شق ظہور میں آ جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جاہل اور احمق لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الوصیت کے اندر جہاں یہ شرائط بیان کی تھی کہ جو نیک متقی اور پرہیزگار انسان ہوگا، جو پاک انسان ہوگا، وہ اس بہشتی مقبرہ میں داخل ہوگا. ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل و عیال کو مستثنا رکھا ہے ان باتوں سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا اعتراض کرتا ہے تو وہ شخص منافق ہے. اب یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، یہ گند پر منہ مارنے والے، یہ پیپ زدہ پھوڑے، یہ ہلتے ڈلتے نبی کے ماننے والے، جس سے سوائے ہوائیں اور دیواروں کے اور کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور بات کیا کرتا ہے وہ بھی نہیں پتا چلتا، یہ سٹا لگانے والے نبی کے ماننے والے، یہ آج کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی وہ پاک نہیں تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نہایت متقی، پرہیزگار اور پاک قرار دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پاک نہیں ہے. ان کا سٹے باز نبی بھی خود یہ بات کہہ رہا ہے، وہ رفیع کے گانے گنگنانے والا، وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں، بشیر ثانی جو ہیں وہ پاک تھے، وہ نیک تھے، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ بات کہی، ان کی بات بھی یہ نہیں مانتے. سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گا کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ تو تھا اس پاک وجود کا جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف جن کے اوپر طارق چوہان صاحب نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اعتراض کا نشانہ ان باتوں کو بنایا ہے. اور اعتراض بھی ایک ایسا بنایا ہے کہ وہی اعتراض، عین وہی اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی مخالفین کرتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منشا تھا تھیٹر جانے کا، عین وہی منشا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے ذکر کیا تھیٹر جانے کے بارے میں، تو جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ ہم بھی تھیٹر گئے تھے تاکہ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ منشا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لوگ تھیٹر جاتے ہیں تو ہم بھی جا کر دیکھیں کہ آخر وہاں ہوتا کیا ہے. مخالفین احمدیت آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہی اعتراض کرتے ہیں. یہی اعتراض جنبہ صاحب کے پیروکار نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جس طرح سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. بہرحال میں اس کا مختصر جواب آگے آڈیو میں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو دجل و فریب سے یہ کام لیا ہے جو ہے وہ طارق چوہان صاحب نے کہ اوپیرا کو نائٹ کلب بتایا. حالانکہ اوپیرا کا مطلب اگر آپ سرچ کریں تو پتہ چلے گا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈرامے کی صورت میں جو ہے وہ ہسٹری کے جو واقعات ہیں ان کو جو ہے وہ درشایا جاتا ہے یا ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اوپیرا. انہوں نے نام دیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اسے نائٹ کلب کا. یہ جنبہ صاحب کی جو ڈکشنری ہے جو ہواؤں اور دیواروں سے باتیں کرنے کے بعد لکھی گئی ہے، اس میں شاید اوپیرا کا یہ مطلب ہو، ورنہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں اوپیرا کا مطلب نائٹ کلب نہیں ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی منشا بھی بتایا کہ دیکھو دیگر مذاہب کے لوگ بھی روزہ، نماز، حج وغیرہ ان باتوں کو مانتے ہیں، وحدانیت پر ان کا ایمان ہے، لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اسی تناظر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے لباس کا بھی ذکر کیا کہ دیکھیں ایک لباس وہ ہے جو یورپین کنٹریز کے لوگ پہنتے ہیں اور ایک لباس وہ ہے جو ہندوستانی لوگ پہنتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپ کی نظر کمزور تھی تو دور سے دیکھ کر یہ بات کہی کہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عورتیں ننگی بیٹھی ہوئی، یعنی وہ اتنا چست لباس تھا، اور وہ چونکہ وہ لباس بھی ایسا ہوتا ہے جو اسکن سے میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے دیکھ کر بالکل ایسا لگ رہا تھا گویا وہ ننگی بیٹھی ہیں. اس کا اظہار حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ مقصد تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جانے کا، تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کی سوسائٹی کیسی ہے، جسے کچھ اور ہی رنگ پہنا کر جو ہے وہ پیش کیا ہے طارق چوہان صاحب نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ پھر ایک اخبار جو
اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد طارق چوہان صاحب نے ایک مخالف اخبار جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی گند اچھالتا تھا، اس پر اعتماد کر کے اس کے بتائے گئے اعتراض کو درست سمجھ کر، چونکہ بغض میں اندھے ہو چکے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، جنبا صاحب کو کیسے نہ کیسے کر کے جو ہے وہ ہواؤں اور دیواروں سے باتیں کرنے والا اور ان کی سٹے بازی اور جو ہے وہ گانا گانے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس اعتراض کو صحیح سمجھا اور اس مخالف کے اعتراض کو انہوں نے یہاں اپنی آڈیوز میں لا کر بیان کر دیا، حالانکہ وہاں کوئی قابل اعتراض بات تھی ہی نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ خواتین جو قادیان کی تھی ان میں جو ہے وہ انگریزی وغیرہ رائج ہو جائے اور وہ صحیح طریقے سے بول لیں، تو اس کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، جس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سفر کے لیے نکلے، تو پھر کسی نے کہا کہ ایک جو بیوہ عورت ہے، اس کے کچھ بچے وغیرہ ہیں، وہ انگریز ہے، وہ انگریزی وغیرہ سکھاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی اہلیہ اور بچیاں وغیرہ بھی موجود تھے، دیگر جو ہے نا وہ ممبران بھی موجود تھے جماعت کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس سے بات چیت وغیرہ کی اور یہ بات کہی کہ آپ جو ہے وہ قادیان چل کر دیکھ لو، اگر آپ کو ماحول صحیح لگتا ہے تو پھر آپ وہاں پر جو ہے وہ بحیثیت ٹیچر لگ جائیں اور انگریزی وغیرہ سکھائیں۔ اس پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ واپسی میں قادیان جائیں گے تو مجھے ساتھ لیتے جائیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں اہل و عیال اپنے واپسی آ رہے تھے تو ساتھ ہی اس خاتون کو بھی لے لیا تھا۔ وہ کچھ گھنٹے وہاں پر رہی، اس نے ماحول دیکھا، شاید اس کو پسند نہیں آیا، وہ چلی گئی، پھر وہ کبھی لوٹ کر جو ہے وہ نہیں آئی۔ اسے کچھ اور ہی رنگ پہنا کر جو ہے وہ یہ جاہل انسان بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں ان کو تو استغفر اللہ عورتوں میں دلچسپی تھی، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا۔ محترم اعظم سیفی صاحب، آپ نے اپنے جوابی آڈیو میں یہ کہا کہ حضرت عائشہ جی علیہ السلام پر الزامات لگے تھے، بٹ ان الزاموں کی دھلائی قرآن شریف نے بھی کی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور آپ نے کس کے جواب میں یہ مثالیں دیں؟ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پہ لگے ہوئے الزامات کے جواب میں آپ نے یہ کہا۔ محترم اعظم سیفی صاحب، آپ سے یہ سوال آیا ہے کہ چلیے حضرت عائشہ جی پر الزام لگے تو قرآن شریف نے ان کی صفائی کر دی، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کر دی، سوال یہ بنتا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پہ لگے ہوئے الزامات کی صفائی کس نے کی؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، جس نے یہ سوال کیا ہے مجھے لگتا ہے شاید اس نے میری آڈیو غور سے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال اس نے یہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تو جو ہے جب الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تطہیر نازل ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب الزام لگا تو اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی اور ایک بار نازل ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے اہل بیت کے تعلق سے یہی آیت تطہیر 4 مرتبہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کی پاکیزگی کا وعدہ کیا۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو حکم اور عدل مانتے ہیں، یہی لوگ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، یا یہ کہیے کہ تمام اہل بیت جس میں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، ان کی جو ہے نا وہ طہارت کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر 4 مرتبہ آیت تطہیر نازل کی ہے۔ تو جب اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ پاک ہیں، وہ نیک ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہیں نیک اور پاک قرار دیا جا رہا ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ انہیں نیک اور پاک کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رکھے گا، حفاظت کا وعدہ لیا جا رہا ہے ان کی نیکی اور طہارت کا۔ یہی لوگ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہام کی مخالفت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہاں تو برات پہلے موجود ہے، وہاں تو بعد میں تھی، یہاں پہلے موجود ہے، اور 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ موجود ہے۔ تو یہ سارے الزامات یہ اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ جنبا صاحب جن کے دماغ میں جو ہے نا وہ جہالت کا کیڑا وقتاً وقتاً جو ہے وہ کاٹتا رہتا ہے، ان کے اوپر کوئی الزام عائد نہ ہو، کیونکہ جنبا صاحب خود 2 سال ایک ایسے مقام پر رہے ہیں جہاں پر جو مشہور ہی بلو فلمز کے لیے تھا، وہیں سے ان کو سگریٹ پینے کا شوق چڑھا، اور پھر وہ شوق یہاں تک پہنچا کہ دن میں یہ 2 سگریٹ کی ڈبیاں اڑا دیا کرتے تھے۔
تو یہ جو پیپ کے پھوڑے طارق چوہان صاحب ہیں، انہوں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ کوئی احمدی جنبا صاحب کے تعلق سے یہ بات کہے، ہم ہی الزام لگا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ دنیا میں ایسا کون سا بد نصیب باپ ہوگا جو اپنی اولاد کا مستقبل اچھا نہ چاہے، اپنی اولاد کے لیے نیک خواہشات نہ رکھے۔ مرزا صاحب کے الہامات کی آپ نے بات کی، تو مرزا صاحب تو پہلے دنیا میں آ چکے اور پہلے انتقال فرما چکے، دنیا میں آ بھی گئے اور چلے بھی گئے۔ ان کی اولاد ان کے انتقال کے بعد کیا کیا کر رہی ہے، اس کے عملوں کے ذمہ دار نہ مرزا صاحب ہیں نہ کوئی اور ہے، وہ شخصیت خود ہے جو عمل کرے گی، اچھے عمل کرے گی اچھا جزا ملے گی، برے عمل کرے گی بری جزا کرے گی۔ ان پر الزامات لگنے کے بعد کس نے صفائی دی ان کی، آپ یہ بتائیں اعظم سیفی صاحب؟ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم الغیب اگر الزام لگنے کے بعد برات کی بات کہے وہ تسلیم کی جائے گی، لیکن وہی عالم الغیب اگر الزام لگنے سے پہلے ٹھیک ہے برات کا اظہار کرے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ محترم اعظم سیفی صاحب، اگر آپ مرزا صاحب کو ہی سب کچھ مان رہے ہیں تو مرزا صاحب نے تو پھر یہ بھی بتایا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ الہامی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ ان کی جو بھی نیک اور پاک باز اولاد ہوگی وہ 101% قادیان میں ہی دفن ہوگی۔ جہاں تک مجھے جانکاری ہے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے نہ تو خود وہ کبھی دفن ہوئے آج تک بھی، نہ ان کی مدر وہاں پہ دفن ہوئی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کافی کوشش کی ہے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے، اور یہ بھی شاید کہہ کے گئے تھے کہ ان کو کبھی بھی موقع ملے تو قادیان میں دفنایا جائے، تو کیوں آج 56 سال ان کے انتقال کو ہو چکے ہیں ایسی سعادت انہیں حاصل نہیں ہوئی؟ تو مرزا صاحب کے اس والے الہام یا پیش گوئی کو آپ کیا کہیں گے، جو آپ مرزا صاحب کی الہام اور پیش گوئی کو ان کے ڈیفینڈ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس الہام اور وحی کا کیا ہوگا کہ ان کی پاک باز اولاد 100% قادیان میں دفن ہوگی؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بات کہیں لکھی ہے کہ میری جو نیک اور پاک باز اولاد ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بہشتی مقبرہ کے اندر دفن ہوگی، تو اس طرح کا اگر کوئی حوالہ آپ کے پاس ہے تو وہ براہ کرم مجھے سینڈ کر دیجیے، ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ محترم اعظم سیفی صاحب، جو چیزیں مشہور ہیں امیت اگروال یا امیر فیصل تو وہی جانتا ہے، مرزا صاحب کی الہام اور پیش گوئی تو یہ بھی تھی کہ وہ مکے یا مکرمہ یا مدینہ میں کہیں پتہ نہیں کہاں تھا وہاں دفن ہوں گے۔ مرزا صاحب کی الہام اور پیش گوئی تو یہ بھی تھی کہ ان کا نکاح آسمانوں میں ہو گیا اور محمدی بیگم سے طے پا گیا ہے، نہ تو ان کا خدا نخواستہ جستے خاکی مکہ مکرمہ یا مدینہ جو بھی کچھ کہا جاتا ہوگا وہاں پہ لے جایا گیا، نہ ہی ان کی محمدی بیگم صاحب سے شادی ہوئی کبھی، تو پھر یہ کیسے نہ مانا جائے کہ الہام اور پیش گوئی جو بھی کچھ آپ بتا رہے ہیں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ وہ بہو پورے ہونے تھے؟ سوالات تو ابھی بہت اٹھ رہے ہیں سر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہی طریقہ بیٹر ہوگا کہ ممبرز کی بھی سمجھ میں آئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، جب آپ کی سوال جواب کی نشست لی جائے تو اس پہ بھی کراس کوشچنس ہوں، اور جب طارق چوہان صاحب سے ہوں گے تو ان کے جوابات پہ بھی سوال و جواب لیے جائیں۔ جی امیر فیصل صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو موضوع سے ہٹ کر ہیں، ہم نے تو جواب دینا تھا ان باتوں کا جو بطور اعتراض کے جو ہے وہ چوہان صاحب نے پیش کی ہے اور جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائی ہے، تو ہم نے چاہا کہ ان کی بھی ہم تھوڑی سی کلی کھول دیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو آپ کے اعتراضوں کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں اگلی آڈیو میں۔ تو جیسا کہ میں نے اوپر کی آڈیو میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے یہ جنبیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایک خاص موضوع کے اوپر ان کے ہماری گفتگو ہوئی تھی جس کی سوال و جواب کی نشست چلی تھی، لیکن اب یہ سوالات جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ اس موضوع سے متعلقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جنبی کا یہ کہنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کہو کہ ایک آڈیو میں یہ بات کہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے آپ کو، لیکن آپ نے چونکہ یہ بات کر دی ہے میں پھر بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس الہام کا یہ مطلب نہیں لیا ہے کہ ہم مکہ کے اندر جا کر دفن ہوں گے یا مدینہ میں ہماری وفات ہوگی ہم وہیں دفن ہوں گے جسم کے ساتھ، یہ مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لی ہی نہیں۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مراد نہیں لی ہے، وضاحت کر دی ہے اپنی بات کی، پھر قابل اعتراض بھی یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو محمدی بیگم سے نکاح والی بات تھی وہ مشروط تھی، وہ شرط کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ
اگر جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر رحمت کا سایہ بنا رہے گا، لیکن اگر یہ لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ میں سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اچانک کچھ خرابی آ گئی ہے میرے فون میں، تو مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو میں دیکھتا ہوں سر۔ امیر فیصل صاحب تو موجود نہیں ہیں، میں نے دیکھا 8-10 منٹ سے وہ آف لائن ہیں۔ بہرحال پرسنل میں یہ سوال موصول ہوا ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں طارق چوہان صاحب نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے، شاید دماغی کیڑا ان کا کاٹا ہوگا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر سے ایک غلط نتیجہ اخذ کر کے یہ بات کہی کہ جس قدر مجددین حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں وہ سب کے سب نبی ہیں، وہ سب کے سب امتی نبی ہیں۔ مقصد ان کا یہی تھا تاکہ دکان چمکا سکیں اور جنبہ صاحب کی کچھ انکم ہو جائے اور لوگ ان کو بھی نبی ماننے لگے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ گھڑ دیا۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت استخلاف کے ماتحت ہی واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن طارق چوہان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ نبی تھے۔ تو فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایمان لے کر آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یا کس طرح کا ان کا ایمان ہے اس حکم و عدل پر جس کی دہائیاں دے دے کر یہ روز یہاں پر بیواؤں کی طرح چیختے اور چلاتے ہیں۔ یہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے ایک حوالہ پیش کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بخدا وہ اسلام کے آدم ثانی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے لیے مظہر اول تھے۔ گو وہ نبی نہیں تھے، گو وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان میں انبیاء کے قوا پائے جاتے تھے۔ نبی نہیں تھے لیکن طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری بات صحیح ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، طارق چوہان صاحب کہتے ہیں نہیں، امتی نبی تھے وہ، بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر مجددین گزرے ہیں وہ بھی نبی تھے۔ اعظم سیفی صاحب، میں نے آپ کی آڈیو تھوڑی سنی، میں معذرت کر چکا ہوں، میرے فون میں خرابی آ گئی ہے، اس میں پتہ نہیں ایک دم ہی آف دکھانا شروع کر دیا اس نے اور وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال جو سوالات ہیں یہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہی کے ریگارڈنگ ہیں بنیادی طور پر، اور یہ سوال اس لیے آ رہے ہیں، یہ ممبرس ہی مجھے دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں تو سب سے کم علم ممبر ہوں، تو ایک آدھ سوال تھوڑا سا میں ضرور ایڈ کر رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، ممبران کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم آپ ممبران کو اس بات کا پابند تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی موضوع سے متعلقہ سوال کیے جائیں، جو موضوع چل رہا تھا اس سے متعلقہ سوال کیے جائیں۔ یہ جو سوال و جواب کی نشست لگائی گئی ہے یا ہو رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، نہ کہ یہ کہ جس کے دل میں جو سوال آئے جس تعلق سے وہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کو اس بات کا پابند کریں۔ بہرحال آپ ایڈمن ہیں گروپ کے۔ اعظم سیفی صاحب، آپ نے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ جو بھی باتیں بتائیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب سے منسلک آپ نے ان کو کی، آپ نے محترم عبدالغفار جنبہ صاحب سے منسلک ان کو کی، جبکہ میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے اور ممبرس ہی کا یہ سوال بھی ہے کہ جو زیادہ تر کتابیں لکھی گئی ہیں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پر الزامات جو لگا رہی ہیں، جو گواہیاں پیش کر رہی ہیں، وہ شاید 1937 میں ہے، 1937 میں۔ اور جہاں تک میرا کیلکولیشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ شاید طارق چوہان صاحب یا یہ کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی تو پیدائش بھی اس وقت کی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ الزامات وغیرہ لگائیں۔ اعظم سیفی بھائی، میں اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہم سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی تو بات ہو رہی ہے نا، طارق چوہان صاحب کی بھی، اور انہی کے ریگارڈنگ سوال و جواب ہیں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جی کے ریگارڈنگ، بٹ انہی پہ ہم سوالات کر رہے ہیں، انہی پہ جوابات دے رہے ہیں، انہی پہ سوال رہے گا۔ اور یہ جو بات آئی وہ تو ایک مثال کے طور پر آ گئی تھی، اب جو بھی سوال آئیں گے صرف اور صرف جی امیر فیصل صاحب، میں مانتا ہوں یہ بات کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت پہلے سے یہ جو ہے نا وہ اعتراض ہو رہے ہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے سامنے وہ اعتراض کون پیش کر رہا ہے؟ وہ اعتراض جو ہے طارق چوہان صاحب پیش کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ اس طرح کے اعتراض لگائے تھے، یہ بھی وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں. جس طرح سے آج طارق چوہان صاحب اور جنبہ صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور حکم اور عدل مانتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ان کی کوئی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے. محترم اعظم سیفی صاحب، محترم طارق چوہان صاحب، میرے اس فون میں تو گڑبڑ ہے کیونکہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کہ سیکنڈ فون کی ضرورت پڑے گی. اس فون میں بھی کافی کچھ کمی ہیں، چارجنگ وغیرہ نہیں ہے اور ابھی اس میں بھی دقت آ رہی ہے. تو میں فی الحال کے لیے سبھی لوگوں سے بہت بہت معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور میں ایڈمن شپ بھی واپس لے رہا ہوں تاکہ کسی طرح کا کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو. اور معذرت کے ساتھ یہ والا سیشن انشاءاللہ میں فون ٹھیک کرا لوں. یہاں بازار بھی بند ہے، صبح ہی ہو پائے گا. تو کل شام میں انشاءاللہ میں اعظم سیفی صاحب سے کنفرم کر لوں گا ٹائمنگز. کل ہم اناؤنس کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے اسی نمبر پہ سوال آ رہے ہوں گے. سبھی ممبرس کو اب تک پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں کہاں موجود ہوں کہاں نہیں. تو اس لیے میں فی الحال اس نشست کو یہیں پہ پوسٹ پون کرتا ہوں اور یہیں پہ میں اس کو کینسل کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل. اور بہت بہت معذرت کہ یہ سوال و جواب کی نشست پوری نہیں ہو سکی. اس کی میں پوری طرح سے ذمہ داری لیتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ.